Good evening viewers, it's Rishams. Today is 11th of September 2020. खुद हज़रात आज कायद आज़म रहमतुल्लाह का 72वीं बरसी मनाई गई। शुक्र है कि आज कायद की अनथक मेहनत और काविशों से हम खुद मुल्क के अंदर आज़ाद सांस ले रहे हैं। आज भी हमें कायद के विजन और काविशों की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से आज भी हमारी औरत को चादर और चार दीवारी के ताने मिलते हैं। खुद हज़रात आज 11 सितंबर बहुत अहमियत का रखता है। दो मशहूर वाक़यात या जिनको आप कह सकते हैं दो मशहूर चीज़ें, एक कायद आज़म रहमतुल्लाह की बरसी और दूसरा 9/11। खुद हज़रात अगर आज अमेरिका या यूरोप में आज में होता तो 9/11 के हवाले से शायद बात करता, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जो ये वाक़या हुआ तो मैं सोचता रहा कि आज प्रोग्राम किस हवाले से करूं, लेकिन इस चैनल के हवाले से बहुत से लोगों ने, मेरे एंकर्स ने, मेरे कोलीग्स ने इस पे बात की, लेकिन आज मैंने सोचा कि इस पे दोबारा बात की जाए। और एक चीज़ जिसे हम कहते हैं विक्टिम शेमिंग, खुद हज़रात ये क्या चीज़ है? Viewers, today the topic is all about victim shaming. Victim shaming is, in general words, the side that when the women blame for everything. इस हवाले से बात करेंगे सीनियर तज़िया निगार, मेरे को होस्ट एंड एंकर मिस्टर फरीद काकड़। अस्सलाम वालेकुम फरीद काकड़। वालेकुम सलाम, thank you for inviting me. Thank you very much. Fareed, today we're going to discuss about the victim shaming, यानी कि victim को blame किया जाता है कि उसका तदारक नहीं किया जाता लेकिन उसको blame किया जाता है। इसके हवाले से काकर आपसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक वाकया आपको नाज़रीन को बताना चलूँ। Viewers, the British academic Dr. Jessica Taylor write a book about the victim shaming, that everything blame for the women has to be published on 27th of April. But on 21st of April, she got a threats, and in one morning on 21st of April, she opened a laptop and she got a threats, and then she called a police to find that who got a threat. Around about 100 people comments on the Facebook. खुद हुआ इस तरह था कि ब्रिटिश एकेडमिक डॉक्टर जेसिका टेलर बरतानी खातून ने एक किताब लिखी कि हर चीज़ का ब्लेम औरत को क्यों किया जाता है, और इस हवाले से उसने किताब लिखनी थी। 27 को अप्रैल को उसने पब्लिश हुआ, लेकिन 21 अप्रैल को उसको धमकियां देना शुरू कर दी। अब हम अंदाजा करें कि वो डेवलप कंट्री जिसके अंदर औरत के लिए आवाज़ उठाने लगे थे, उस डॉक्टर ने उसको भी निशाना बनाया गया। जी काकड़, क्या कहेंगे जो पाकिस्तान में एक वाकया हुआ, एज अ नेशन वी आर वेरी अशेम्ड, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये परसों रात को जो कुछ हुआ लाहौर रिंग रोड पे, एक देखिए बड़ा अलमिया ये है कि हमारा माशरा, आप देखिए कि हम इखलाकी अख्तियार खो चुके हैं। माशरा जहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई माँ बहन खातून जो है वो रोड पे हो और वो मुश्किल में हो, बजाय इसके है कि वो जाकर वो उसे अपनी बहन समझे, अपनी एक्सपेक्ट ना, एक वुमेन की डिग्निटी भी है, तो उसको देखते हुए उसकी मदद करे, बजाय इसकी कि वो मदद करे। ये इस तरह का मकरूह अमल किया गया है। मेरे ख्याल से पहले हमें अपने माशरे के बारे में सोचना होगा और माशरती अख्तियार के बारे में सोचना होगा कि ये माशरा कहाँ रह गया है, हम पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वरना ये माशरा, इसलिए एक औरत की एक रिस्पेक्ट थी, मर्द की अलग रिस्पेक्ट थी, औरत की अलग रिस्पेक्ट थी। अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट दैट रिस्पेक्ट। अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो माशरती अख्तियार खो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन वाक़यात में क्यों इजाफा होता जा रहा है। ये दिस इज नॉट द शी इज नॉट द फर्स्ट विक्टिम। इससे पहले ज़ैनब, उसके बाद फरिश्ता मोहम्मद, उसके बाद कराची की मेरी बेटी बहन, उसके बाद रावलपिंडी में जो कुछ हुआ, और फिर ये खातून, और वो बहुत सारे बच्चे बच्चियां जिनके केसेस न मीडिया में रिपोर्ट होते हैं, वो मीडिया तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो माशरे की जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वो अफवाह जो है वो अपनी जुबान नहीं निकालते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सजा और सजा का निज़ाम जो है वो मेरे ख्याल से नाकिस है। अगर ऐसी कोई मिसाली सजा दी जाए कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो इस तरह के काम करने की, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह के जो एक्टिविटीज है उनमें किसी भी किस्म का इजाफा होगा।
اور اس کے بعد جو عمر شیخ صاحب CCPO لاہور ہے ان کی جانب سے جو بیان جی ہے جی جی کاکڑ، اچھا اس پہ میں ابھی آتا ہوں آج خواتین حضرات، جو چیز پچھلے 2 دن کے اندر 48 گھنٹے کے اندر جو چیز ایکٹیویٹ ہو گئی ہے وہ CCPO کا ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اور اس کا جو بیان تھا اس نے کافی وائرل ہو گیا، لوگوں کے دماغ میں خدشات اور بڑھنا شروع ہو گئے. جو چیز پچھلے 48 گھنٹے میں کاکڑ میں نے ریسرچ کی نا، اس کے اندر میں نے یہ دیکھا گیا کہ دیکھیں ایک حادثہ ہوا، ایک ثانیہ ہو گیا، ٹھیک. اچھا اس ثانیے کو پکڑنے کی بجائے جیسے ہی CCPO کا ایک بیان آیا، اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت 60 to 70% آل میڈیا چینلز اور جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اور جو حکومتی کمیونیکیشنز کے ذرائع ہیں وہ سب اس بیان کو منفی قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں یا اس کو اچھا خاصا رگڑ رہے ہیں. لیکن جو انویسٹیگیشن ہونی ہے اور جو اس عورت کے ساتھ ہوا اس پہ کام ہو گیا. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے کہ اب یہ ثانیہ ایک تھا لیکن وہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں اب یہ 2 چیزیں بن گئی ہیں. اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا، ایک تو میرے خیال سے اب کچھ لوگ جو ہے وہ عمر شیخ کے بیان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو اس کو اپوز کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کا بیان موقع کی مناسبت سے نہیں دینا چاہیے تھا. خود اس پہ کام کرنا چاہیے، جو مجرمان ہیں ان تک کی رسائی حاصل کر کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، بجائے اس کی کہ پولیس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹل گیمز کھیلے اور سسپینس دے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو اس طرح کے بیان دینا چاہیے. دیکھیں معاملہ جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میری وہ کام کی بات کی، انہوں نے جو بات کی وہ انہوں نے تو پریکاشنری میئرس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے نا کہ آپ کو اگر بھی کرنا ہے تو آپ کو کسی میئرس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا، پیٹرول دیکھنا چاہیے. لیکن میرے خیال سے ایک وقت جب لوگوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہیں، لوگ جو ہے بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں، ایموشنل ہیں، ان کی ایموشنل اٹیچ ہے اس واقعے کے ساتھ، تو میرے خیال سے ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس وقت پہ یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. باقی میرے خیال کو جو بیان انہوں نے دیا ہے وہ میڈیا نے بہت زیادہ، کیونکہ ایموشنلی ہر کسی کو دکھ ہوا ہے، پوری قوم کے اندر جو ہے وہ غم غصہ موجود ہے، لیکن اس وقت نہیں کہنا چاہیے تھا. باقی وہ بیان اگر آپ ایک عام تناظر میں دیکھیں تو انہوں نے ایک ٹھیک بیان دیا، میرے خیال انہوں نے غلط بات کی ہے. لیکن اس موقع کو دیکھتے ہوئے اس کی ٹائمنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پولیس کام کرے. اس وقت اگر سیگمنٹل گیم چلے گی پولیس تو میرے خیال سے یہ ایشو ہوگا، تو ان کو یہ بیان اس وقت نہیں دینا چاہیے. اچھا ابھی فیض الحسن چوہان نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور اس کا بھی اعلامیہ آیا ہے کہ جو CCPO انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان نے بہت سخت نوٹس لیا اور انہوں نے اپنے اس بیان کے اوپر انہوں نے معافی بھی مانگ لی. اچھا ہوگا کیا کاکڑ؟ غلطی آپ نے کر لی. According to Black Law Dictionary and as a student of law, Black Law Dictionary یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہی آپ نے کوئی جرم کیا اس کی سزا آپ کے پاس ہے، آپ اس کو گزار لیں اور آپ ایک اچھے انسان بن جائیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جیسے ہی کسی جیل جیسے قیدی کی رہائی ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ٹریکنگ نظام نہیں ہے کہ اس قیدی کو مانیٹر کیا جائے کہ دوبارہ ایسا اقدام نہ کرے. کاکڑ ہوتا یہ کہ برطانیہ کے اندر جو قیدی عادی مجرم ہوتے ہیں جب ان کو ریلیز کیا جاتا ہے تو ان کی ٹانگ کے اوپر یا ان کے ہاتھ پہ ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے واچ، ٹھیک ہے، اور اس کو کرفیو ٹائم ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس نے اتنے بجے تک گھر واپس یہ آ جائے. جیسے ہی اگر فرض کیا اگر ایک بندہ ہے اس نے جرم کیا، اس کو رہائی دی گئی، اس پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، 8 بجے تک اس نے گھر کے اندر ہونا ہے. اگر 8 بجے سے لے کے 5 منٹ 2 منٹ کے اوپر وہ ہو گیا تو ٹیگ سسٹم ہے وہ ان کے متعلقہ تھانے کی آواز آنا شروع ہوتی ہے، اس بندے کو ٹریک کرنا شروع کر دیں کہ بندہ کہاں گیا. اب مجھے دیکھیں یہ جو بچی کا واقعہ ہوا، یہ ایک عورت کا واقعہ ہوا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ میری آبزرویشن ہے کہ یہ ایک کڑی ہے کہ ایک سلسلہ وار چیز چل رہی ہے اور کچھ گینگ یا کچھ ایسی چیزیں اس میں انوالو ہیں جو یہ ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں آپ کو یاد ہو کہ جب زینب قتل کیس کا واقعہ پیش آیا، سب ڈائریکٹر شاہد مسعود نے کچھ پیشافات کیے تھے، بعد میں انہوں نے جو ہے وہ عدم ثبوت کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے ان کو سزا بھی دی تھی، سسپینڈ کر دیا تھا ان کو.
میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب مسعود صاحب کی بات تھی اس میں وزن تھا لیکن ثبوت نہیں تھے ان کے پاس کیونکہ یہ جو اس طرح کی کرائمز ہیں ان کو ٹرے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. ایک تو ہمارے جو ایک تو یہ ایجوکیشن کی کمی ہے. دوسری جو دوسرا سیکٹر ہے وہ ہے معاشرتی فرسٹریشن. ہم میڈیکلی جو ہے ہم نہ میڈیکلی دیکھتے ہیں نہ ریلیجس بنیادوں پہ دیکھتے ہیں. ہم جو ہے اور سوسائٹی بہت بگاڑ کا شکار ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کچھ پرسنل کلیش کی بنیاد پر اس طرح ہو. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل سوچوں کہ شاید یہ واقعات ہو, شاید یہ وہ آپشنز ہو. یہ ممکنات کی بات میں کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ لازمی ایسا ہوگا. میری بات یہ کہ یہ آپ نے جو بات کی اشارہ کی یہ ان واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا یہ تو اب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, جو حساس ادارے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا آج کل کی جو لیٹسٹ کارز ہے یا پرانی گاڑی آپ لگا لیں, پچھلے 5 سال پرانی گاڑی ہے, آپ انشورنس لیتے ہیں, آپ بھی ڈرائیو کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ انشورنس لیتے ہیں اس گاڑی کی, اس کے اندر ٹریکنگ سسٹم لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم اس کے اندر پیش رفت کر رہی ہوں گی, کیونکہ ابھی آج اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا بھی آئی جی پنجاب کو فون آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جس چیز کو ان مجرموں کو جلد سے جلد ان کو پکڑ کے کیفے کے عدالت پہنچایا جائے. دیکھیں ٹریکنگ سسٹم بھی ہے, ٹھیک ہے, اگر تو اس گاڑی کے اندر ٹریکنگ سسٹم لگا ہوا ہے, گاڑی کہاں پر رکی, کیا ٹائمنگز تھی, کیا یہ چیزیں بھی اس میں عمل میں شامل ہوں گی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ چیزیں اب اس کے ساتھ لنکڈ ہو گئی ہیں, جس میں چائلڈ ہراسمنٹ بھی آ گئی, جس میں سائیکوپیتھک سولوشنز یا سائیکالوجی کے ماحول بھی آ گئے, کتنا مشکل ہوگا اس چیز کو واپس بیک ٹو ٹریک لے کے آنا. جی کاغذ آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اپنا کوشچن؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں اپنا کاکا دیکھیں, آپ بھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, ہر گاڑی کے اندر ایک ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اب یہ دیکھیں کہ اگر چلے ٹریکنگ, اب میرا خیال ہے کہ وہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ چیز میں مدد لیں گی ان چیزوں سے کرتے ہوئے کہ ٹریکنگ سسٹمز بھی ہے کہ نہیں ہے, گاڑی کہاں پر رکی, کیا چیزیں ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کے ساتھ چیزیں لنکڈ ہو گئی ہیں, آن لائن FIR, ٹریکنگ سسٹم, سائیکوپیتھک لائک سائیکولوجیکل پرابلمس, اور چوتھا چائلڈ ہراسمنٹ. اب یہ 4-5 چیزیں لنکڈ ہو گئی ہیں, یہ کتنا مشکل ہوگا اس ٹریک پر واپس آنا؟ تو میرے خیال سے انویسٹیگیشن واقعی سے تو میرے خیال سے قبل وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوتا ہے. یہ ادارے موجود ہیں, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ یہاں پہ ہراسمنٹ کے ادارے بھی موجود ہے, اینٹی ہراسمنٹ ادارے بھی موجود ہے, اینٹی ابیوز چائلڈ ابیوز ادارے بھی موجود ہے, باقاعدہ پولیسنگ موجود ہے. پنجاب میں تو کافی عرصے سے موجود ہے, باقی شہروں میں بھی کافی تک موجود ہے, لیکن فنکشنل نہیں ہے. اوورآل میں اوورآل کی بات کروں, یہ اب اس طرح سے میرے خیال سے اس کے اوپر قبل وقت سے بات کرنا, لیکن اوورآل یہ ہے کہ جو بھی ملزم ہو, پہلے ملزم کو ٹریک کیا جائے, جس بھی بنیاد پہ ٹریک کیا جاتا ہے. حساس ادارے ہمارے پاس ایک بہترین نظام ہے کہ ہم ٹریک کر سکتے ہیں بندے کو کیا ہے, کون کون اس میں شامل تھے, ان کو پکڑ کر کے ایسی ایگزامپل بنائی جائے کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو. کس طرح مثال بنائی جائے کاکر, مجھے بتا کس طرح مثال بنائی جائے. ابھی کچھ عرصے پہلے PTI کے اندر, مجھے یہ کہنا پڑے گا افسوس کے ساتھ, اب پھر کچھ دھڑے بازی کی بات کرنا پڑے گی مجھے, کہ ابھی کچھ عرصے پہلے وہ بچے کے ساتھ واقعہ ہوا تو کچھ ممبر اراکین نے کہا جی ان کو سزائے پھانسی سر عام دے دی جائے, ایسی ہی بات ہے. اور جو تھی اپنے شیری مزاری, اور ان کی طرف سے آ گیا جی ان کی طرف سے آ گیا جی کہ سر عام پھانسی نہیں دی جانے کی, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یہ وہ. اب مجھے یہ بتائیں, اب یہ 2 اسکول آف تھاٹس آ گئے ہیں. مجھے اب کا جواب اس پہ چاہیے کہ جو اسکول آف تھاٹ فیصل واڈا نے آج کہا اور فواد چودھری نے کہا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور ایک اسکول آف تھاٹ جو شیری مزاری نے کہا ہے اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ دونوں اسکول آف تھاٹس آپ نے ایکسپلین کرنے پلیز. پاکستانی اسکول آف تھاٹ کی بات کرنے سے پہلے میں ذرا باہر ممالک کی بات کروں گا کہ ممالک میں اس طرح کی سزائیں موجود ہیں. ہم اپنے سیف افغانستان کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو ملزم ہو اس کو سر پہ شوٹ کیا جاتا ہے جنگ سے. اسی طرح سعودی عرب میں جو ہے وہ اس کا سر پر چالہ کر دیا جاتا ہے, ایران میں جو ہے وہ اسی طرح کر دیا جاتا ہے, امریکہ میں 15 سال کی سزا ہے, پاکستان میں عمر قید کی سزا ہے, ہندوستان میں عمر قید کی سزا ہے.
میرے خیال سے یہاں پہ جو ہے وہ عوام بڑا بہتر عوام جو ہے بیچاری کیا جائے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ ہمارے جو مذہبی شرعی امور ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے اس کو یا پبلکلی ہینگ کیا جائے یا اس کو اسی ٹائم پارٹی کی سزا دی جائے. یہ نہیں کہ انویسٹیگیشن ہو جیل میں بند کر دیا جائے, یہ نہیں, اسی وقت جیل سے ہی اس مطابق سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات میں کمی آئے. کیونکہ ہم اگر ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے تو میرے خیال سے معاملہ جو ہے اس طرح سے ابھی قانون کا خوف نہیں ہوگا, جب تک سزا کا خوف نہیں ہوگا مجرم جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے. ابھی بڑے عرصے کے بعد 2 سال کے بعد پی ٹی آئی ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے. 2 سال کے بعد وہ بھی کراچی کے ایشو کے اوپر. فوج اور حکومت تو پہلے بھی ایک پیج پہ ہیں اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی آفیشلز, اور حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے کہ آرمی اور حکومت ایک پیج پر ہے. لیکن جب جیسے یہ پیکج کا اعلان ہوا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اب جو فرسٹ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ سر عام پھانسی دے دی جائے, وہ اپنی اس بات پہ اڑا رہا, اور جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں جس کو سر عام پھانسی نہ دی جائے اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے, آپ کا خیال ہے کہ دوبارہ دھڑے بازی نہیں بن جائے گی؟ اور جو کراچی کے لیے اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے جس سے پاکستان کو سٹیبلٹی ملے گی اکنامک گروتھ میں, اس میں ہڈل آ سکتی ہے؟ دیکھیے کراچی کا معاملہ تو الگ ہے. جہاں تک یہ آپ کو بکھری ہے کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال سے اپنی قوم یہ چاہتی ہے اور جو قوم چاہتی ہے وہی ہونا چاہیے. حکومت بھی یہ چاہتی ہے, کچھ اراکین جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں یا اس کو نہیں مان رہے یا میرے خیال سے تو عوام کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے پبلکلی ہینگ کر دیا جائے یا پبلکلی نہ بھی کیا جائے, اسی ٹائم امیڈیٹلی اس کو ہینگ کیا جائے تاکہ یہ سزا اور جزا کا عمل مزید ہو. سمپل سی بات ہے, سزا اور جزا کا عمل ہوگا تو مجرم جو ہے وہ ڈریں گے, جرم جو سزا کا خوف ہے وہ مجرمین کو اس طرح کی کارروائیوں سے دیں گے. اگر سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ سخت نہیں ہوگا تو میرے خیال سے معاملات شکین پر میری اطلاع اس وقت یہ ہے کہ پبلک پریشر بھی ہے, سوشل میڈیا پریشر بھی ہے, حکومت خود بھی یہی چاہ رہی ہے. میرے خیال سے تو فی الوقت جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزائیں جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی, تشکیل کی جائے گی, جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے نازل کے سامنے پیش کی جائے گی. میری خیال یہ ہے کاکڑ میں دوبارہ ٹائمنگ کی طرف آؤں گا. 6 ستمبر ہم لوگوں یوم دفاع کا دن, ہم لوگوں کے جذبات دیدنی ہوتے ہیں. 7 ستمبر یوم فضائیہ, 8 دسمبر بیری کے حوالے سے. دیکھیں جیسے یہ دن ختم ہوتے گئے توشہ خانہ ریفرنس آ گیا ان کے اوپر, زرداری پہ اور یوسف رضا گانی کے اوپر, ایکس پریزیڈنٹ ہیں اور ایک ایکس پرائم منسٹر, ان کے اوپر ریفرنس دائر ہو گئی, اور ان کا جو ثابت ہو گیا, ٹھیک ہے, اور نواز شریف کو اشتہاری کرنے کے لیے کر دیا گیا. ٹائمنگ اتنی عجیب و غریب ہے کہ یہ چیزیں ہوئیں, ساتھ ہی اس خاتون کے ساتھ جو یہ سانحہ ہوا یہ ہو گیا, اور آج 11 ستمبر ہے, اور اب بھی کچھ پچھلے 6 ستمبر سے پہلے ہی ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑی جسے کیا کہتے ہیں گڑمس نہیں بن چکا ہوا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ مطلب آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی سازش وغیرہ ہو سکتی ہے. اگر میں جہاں تک آپ کی بات سن جاؤں, میں نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی واقعہ ہو گئی. یہاں پہ کلپٹس موجود ہیں معاشرے میں اور ان کو پہچان کر ان کو سزائیں دی جائے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی تشکیل آپ ہے کہ انسان جو ہے وہ دہلی جو ہے وہ اس کو دنیا کا ریئر کیپٹل کہا جاتا ہے, وہاں پہ اس طرح بہت زیادہ ہماری یہ جو ایشین کنٹریز ہیں یہاں پہ انفارچونیٹلی چونکہ ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے, سکس ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے, تو معاشرتی ایجوکیشن ان کی بھی کافی حد تک کمی ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیں نا, آپ ہمارے معاشرے کی جانب جا چکا ہے صاحب, آپ دیکھیں ایک وقت جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ کیسے نہیں نکل سکتے, معاشرتی اقدار اس قدر کی ہوتے ہیں. اس میں آپ جا رہے ہو کہ کوئی بڑے شخص کھڑا ہو تو نوجوان کھڑے ہو جاتے تھے کہ آئے مولوی صاحب یا حافظ صاحب یا قاضی صاحب یا میرے محترم بڑے آپ آ جائیں, میری سیٹ پہ بیٹھ میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ہم ایسا ایسا جو ہے وہ معاشرتی اقدار بالکل ہو چکا ہے. کاکڑ آپ نے پوسٹ سنیں, آپ نے یہ بات کرو دیجیے پلیز. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی معاشرہ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے ویسٹرن اقدار کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے. نہ ہم اس کے رہ گئے نہ ایج کے رہ گئے, ہم جو ہے نتیجہ میں بٹیر رہ گئے, ہم بیچ میں سے کچھ اور نکلا ہے. نہ ہم نے ایسٹرن اقدار کو فالو کیا, اس کے جو مضبوطی سے ڈٹے رہے کھڑے رہے, نہ ہم نے ویسٹرن اقدار کو فالو کیا, نہ ہم کو فالو کر سکتے ہیں کیونکہ نیچرلی ریلیجس ایشوز کو دیکھتے ہوئے وہ فالو نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے معاشرتی جو اقدار ہیں, جو ہمارے جو ایسٹرن اقدار ہے اس کو فوکس کرنی چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے.
معاشرتی اقدار بھی اقداروں سے دوری کا یہ نتیجہ ہے. تو سارے معاشرات کو کاکڑ ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے. بریک سے واپسی پہ آپ سے میں اس ایک سوال کرتا چلوں آپ سے, اور بریک سے فوراً واپسی پہ آپ سے اس پہ جواب لوں گا میں. کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس آر فار دا ہیومن بینگس, ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس ہیومن بینگس کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک سے واپسی پہ آپ سے میں یہیں پہ اسی کا جواب لینا شروع کروں گا, ٹھیک ہے جی. سو ویورز ٹیک اے بریک, اسٹے ٹیونڈ, JNN. خبر کیا ہے؟